बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में जब आपसे मुलाकात हुई थी उस वक्त इंटायरली एक डिफरेंट सिचुएशन थी, और आज जब दोबारा आपसे मुखातिब हैं तो पूरे के पूरे ख़त्े का जो सिनेरियो है यकसर तब्दील हो चुका है। और फॉर्चुनेटली हमारे हक़ में अल्लाह का ये बड़ा करम है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी फ़तह से हमकिनार किया, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत से लोग इसमें डाउट्स और क्वेश्चंस पैदा कर रहे हैं कि ये कैसी फ़तह है और कौन जीता है, कौन हारा है, इसका तयन कैसे होगा। इसी के ऊपर खैर बात शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पे हम आपसे बात करेंगे। ज़ाहिर है इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है और अब वो जब गर्द बैठी है तो उसके बहुत से लोग उसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं, बहुत सारा डाटा निकल के आ रहा है, और बहुत सारी जो हिजानी सिचुएशन के अंदर जो बहुत सारी डिटेल्स थी उसका बड़ा गहराई से जायज़ा लिया जा रहा है। किसका रवैया क्या था, कौन क्या बोल रहा था, किसकी तोपों का रुख किसकी तरफ था, खैर उसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन बहुत से लोग जो पाकिस्तान की फ़तह के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, सबसे पहले तो उनके लिए अगर देखा जाए तो हमारी नज़र में पाकिस्तान ने 5 चीज़ें इससे बड़े वाज़ेह तौर पे अचीव की हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रिंसिपल एक मौक़िफ़ था कश्मीर के हवाले से, जो कि दोनों ममालिक के दरमियान एक बोन ऑफ कंटेंशन है, जो कि डिस्प्यूट की सबसे बड़ी वजह है, और जिसको इंडिया बोलता था कि ये मामला जब रिजॉल्व हो चुका है, तारीख़ के कूड़ेदान में फेंका जा चुका है, इसके अलावा कोई बात करें, इसको हमेशा इग्नोर किया जाए। मतलब वो कभी भी नहीं चाहता था कि सरफेस के ऊपर जो है वो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, मौजूद गुफ्तगू बने, या फिर इसके बारे में कोई बात हो, या फिर इसको डिस्प्यूटेड एरिया डिक्लेयर किया जाए। सीज़ फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो सबसे पहली ट्वीट की है वो कश्मीर इशू के बारे में कर दी है। अल्लाह ताला ने हमारे हक़ में एक ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथों से बहुत सारे काम जो है ना वो हमारे हक़ में होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो सीज़ फायर, और उसके बाद कश्मीर इशू के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट कर दी कि मैं पेशकश करता हूँ दोनों ममालिक को ये मसला हल करवाने के लिए। हालांकि इंडिया ये बिल्कुल नहीं चाहता। हमारे हक़ में ये बहुत बड़ा फैसला हो गया एक तरीके से कि कश्मीर इशू जो है एक बार फिर उसका मुकम्मल तौर पर रिवाइवल हुआ। उसके बाद अगर मजीद बात करें तो 88 घंटे की इस जंग ने और भी बहुत कुछ जो है ना वो आश्कार कर दिया है। इंडिया यकीनन हमसे बहुत बड़ी एक ताकत है, फिजिकल स्ट्रेंथ देखी जाए, उसकी इकोनॉमी देखी जाए, उसकी मार्केट देखी जाए, उसकी पॉपुलेशन देखी जाए, हर हवाले से ऑब्वियसली सबको पता है कि इंडिया हमसे बहुत बड़ी एक ताकत है। लेकिन जब बराबरी की सतह के ऊपर और वो अपने आप को पोजीशन भी इस तरह करते हैं खत्ते के अंदर अपने आप को एक चौधरी, एक हेजेमॉन के तौर पर जो है वो अपनी हेजमनी बरकरार रखें और उसका इजहार करें, अल्लाह ताला ने वो भी एक ऐसी ठुकाई लगाई है कि हमसे बिल्कुल बराबरी के लेवल के ऊपर बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसको रिपोर्ट किया जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर उसकी सालसी के बारे में। पाकिस्तान के हक में ये क्यों है, ये बिल्कुल समझने के लिए सादा से अल्फाज में ये कि किसी भी गाँव के बड़े चौधरी का अपने गाँव के किसी भी आम बंदे से लड़ाई हो जाए और शहर का कोई बंदा आके उन दोनों को बिठा के बराबरी की सतह के ऊपर एक मुआहिदा करवा दे, तो इसमें चौधरी की शिकस्त है या हार है, अपने आप को चौधरी कहलवाने वाले। ऑब्वियसली चौधरी साहब की बहुत बड़ी शिकस्त है और बड़ी एक शर्मिंदगी का मकाम है उनके लिए कि वो एक मामूली से बंदे के आगे, बज़ाहिर मामूली से बंदे के आगे बराबरी की सतह के ऊपर बैठ के इक्वल टर्म्स एंड कंडीशन तय करके वहाँ पर मुज़ाकरात कर रहे हैं और टर्म्स एंड कंडीशन तय करके मान के उठ रहे हैं। उसके फौरी बाद देखा जाए तो आज मंडे जिस रोज़ आप ये वीडियो देख रहे हैं, जंग के बाद पहला वर्किंग डे है, और आज सुबह उठते ही एक और इंतहाई खुशगवार खबर है कि स्टॉक मार्केट ने जो छलांगें मारी हैं, जिस सतह के ऊपर जाके वो चीज़ें हो रही हैं। पहले हमारे यहाँ होता ये था कि स्टॉक मार्केट में मंदी के बायस जो है वो कारोबार बंद होता, अभी स्टॉक मार्केट में इजाफे के बायस कारोबार बंद कर दिया गया कि ज़रा थोड़ा ठहराव पैदा हो, सिचुएशन को समझें, एनालाइज करें, और उसके बाद जो है वो कारोबार और बाकी शेयर्स का जो है वो अंदाज़ा हो। तो स्टॉक मार्केट जो है वो भरपूर तरीके से छलांगे मार रही है। जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स की तवज्जो हासिल हो रही है, नए इन्वेस्टमेंट प्लान्स बाहर, और जो ऐसा सब कुछ है वो किसी भी शिकस्त खुर्दा मुल्क के अंदर नहीं होता। बाकी दो चीज़ें भी जो हमारे दानिश के अंदर, हमारे एक मामूली से तजिए के अंदर, नाकिस राय के अंदर, वो ये कि इंडिया जो इस खत्े के अंदर एक न्यू नॉर्मल क्रिएट करना चाह रहा था। न्यू नॉर्मल की इस तरह बहुत जो है वो यूज़ भी हो रही है कि न्यू नॉर्मल क्रिएट करना चाह रहा था कि वो एक बदमाश की तरह जब मर्जी आए हमारे शहरों के ऊपर अटैक करे, और जिस एरिया के ऊपर उसको शक है कि यहाँ पे उसके बनाए हुए उसके मुताबिक दहशतगर्द मौजूद हैं फलां जगह पे, भावलपुर में, जिस तरह उन्होंने किया, इसकी रूटीन बन जाए, जब चाहे और जब उसको जहाँ पे शुबा हो, शक हो, पाकिस्तान को बताए बगैर, जिस तरह बहुत सारे ममालिक में होता है, जिस तरह बहुत सारे जो बालादस्त ममालिक हैं वो अपने ज़ेर नगी कंट्रीज़ के अंदर करते हैं, वो भी इसी तरह न्यू नॉर्मल क्रिएट करे, और जब उसका दिल करे पाकिस्तान की दरअंदाजी करे, अपने टारगेट को हासिल करे, मिसाइल गिराए और वापस चला जाए, जिस तरह हमारा एक तजर्बा बहरल हो भी चुका है एबटाबाद के अंदर, लेकिन वो किसी और मुल्क की जानिब से। बहरल इंडिया ये न्यू नॉर्मल क्रिएट करना चाह रहा था और ये उसकी इंटेंशन थी बाकायदा तौर पे, और इसी को एड्रेस करते हुए हमने गुज़िश्ता वीडियो में एड्रेस किया था कि दो न्यूक्लियर ममालिक के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो डेटरेंस की बुनियाद के ऊपर होता है, और वो डेटरेंस जो है डर की बुनियाद पर होती है कि मैंने अगर दूसरे एटमी मुल्क की तरफ मैली आंख से देखा या उसको कुछ कहा तो आगे से तगड़ा जवाब आएगा। ऐसा नहीं हो सकता दो एटमी ममालिक के दरमियान कि वो कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर जो है वो जारहियत करे, उसके अंदर दाखिल हो जाए, अपने मर्जी के अहदाफ हासिल करे, अटैक्स करे, मिसाइल बरसाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जो कि इंडिया ने किया शुरू के अंदर भावलपुर में, कोटली में, मुजफ्फराबाद में, मुरीदके में, और उसके बाद से ऑब्वियसली पाकिस्तान को अपनी डेटरेंस बहाल करनी थी, जो कि अल्टीमेटली विद इन 88 आवर्स
ڈیٹرنس بحال کی اور ایک اچھے نوٹ کے اوپر پاکستان نے اس کا اختتام کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ثالثی نہیں کروائی, بلکہ پہلے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان کیا ان کا تھا کہ ان کا آپس میں چلتا رہتا ہے, بلکہ 1500 سال کا انہوں نے بیان دیا کہ 1500 سالوں سے ان کا کشمیر پہ ڈسپیوٹ ہے, ان کے مابین چلتا رہتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان بیسکلی انڈیا کو, نریندر مودی کو یہ موقع دینے کے لیے تھا کہ آپ ذرا اٹیک کریں, آپ ماریں اور کچھ دکھائیں. چند ہی گھنٹوں کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ واپس آئے ثالثی کروانے کے لیے, میڈیشن کروانے کے لیے, یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کے بغل بچے کو پھینٹا پڑ رہا ہے, ان کے بغل بچے کو جو ہے بہت بڑی مار پڑ رہی ہے, ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے, اس کو پھر بچانے کے لیے, ثالثی کروانے کے لیے وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو بتا رہے تھے اور اس کو بڑا نارمل ٹریٹ کر رہے تھے کہ ان کے درمیان لگا رہتا ہے, ان کو لگا رہنے دیں. بیسکلی وہ چانس دینا چاہ رہے تھے نریندر مودی کو, انڈیا کو. جب وہ نہیں ہو سکا ان کا ٹارگیٹ اچیو, پھر وہ ثالثی کروانے کے لیے آئے, اس کو بچا کر لے کر گئے اور ایک معاہدہ عمل میں آیا جس سے پورے کا پورا سیز فائر ہوا. اور پانچویں وجہ, اس کے بعد یہ ولاگ ختم نہیں ہوگا, ایک بہت ہی انپورٹنٹ ایشو کے اندر اسی حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے, وہ ضرور دیکھیے گا, وہ والا پوائنٹ ضرور دیکھیے گا. پانچواں پوائنٹ یہ کہ جو رات ہم نے آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھی, آبویسلی جو باڈی لینگویجز ہوتی ہیں وہ بہت کچھ بتاتی ہیں, اور جو باڈی لینگویج کے نفسیات کے ماہر ہیں اس میں سے بہت کچھ اخذ کر لیتے ہیں. ہمارے جو تینوں افواج کے جو ترجمان بیٹھے ہوئے تھے ان کی باڈی لینگویج بہت ہنستے مسکراتے ہوئے, بڑے ریلیکس انداز میں انہوں نے پریس کانفرنس کی, سوالوں کو ایڈریس کیا, ہلکی پھلکی میمز بھی کوٹ کی اور بہت ہی ہنستے کھیلتے ہوئے پریس کانفرنس کی. جبکہ دوسری جانب جو انڈین فوج کے ترجمان نے پریسر اپنا کیا, اس میں انتہائی اسٹف باڈی لینگویج, ایک شکست خوردگی کی علامت. جو بہت سے سوال تھے انہوں نے یہ کہہ کر جواب نہیں دیا اس کا کہ اگر میں نے اس کا جواب دیا تو دشمن ملک کو اس کا فائدہ پہنچ جائے گا آگے, بلکہ انہوں نے الفاظ استعمال کیا اگر میں نے تبصرہ کیا اس چیز کے اوپر تو دشمن ملک کو فائدہ پہنچ جائے گا. اور آبویسلی یہ بذات خود ایک تبصرہ تھا اور دشمن ملک کو یعنی کہ ہمیں فائدہ پہنچ گیا. آپ کا بہت بڑا اعتراف شکست ہو گیا. اور باڈی لینگویج کے ساتھ ساتھ جو رات والی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں جو میری فیوریٹ چیز تھی وہ بہت ہی لمبے عرصے کے بعد, تقریباً آپ کہہ لیں 2 دہائیوں کے بعد, فوج کے ترجمان کے طور پہ اعلیٰ سطح کے اوپر آفیشیلی یہ کہنا کہ ہمارا موٹو ہے ایمان تقوی جہاد. جب صحافی نے ان سے سوال کیا کہ جو آپریشن کا نام آپ نے رکھا ہے بنیان مرصوص اور ایک قرآنی ایک آیت کے اوپر ہے اور اس میں ایک اسلامک بیک گراؤنڈ ہے, اس کا پراپر ایک پرسپیکٹیو ہے, تو اس کے پیچھے کیا تھاٹ تھا, انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اٹ از پارٹ آف آور فیتھ, اور اس میں نہ صرف انڈیویجولی بلکہ ریاستی سطح کے اوپر ہمارا موٹو ہے ایمان تقوی جہاد. اور پھر مزید بھی تفصیلات آ رہی ہیں کہ آرمی چیف نے باقاعدہ طور پر نوافل ادا کیے. بدقسمتی اس کے اوپر بھی مخصوص طبقہ جو وہ ٹرولنگ کا نشانہ کرا, لیکن یہ ایک بہت ایمان افروز قسم کی صورتحال ہے کہ میزائل لانچ کرنے سے پہلے ہمارے آرمی چیف نے, سپہ سالار نے باقاعدہ طور کے اوپر اللہ کے حضور نوافل پیش کیے, مدد طلب کی, دعا کی, طویل دعا خود اپنی کروائی اپنی دعاؤں کے اندر. یہ چند وہ سمبولک چیزیں جو کہ بہت حوصلہ افزائی ہیں ایک ہمارے جیسی نظریاتی مملکت کے اندر. اور جو میں بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کا ایک امیج ڈیولپ ہوا ہے. مشاہد حسین صاحب جیسے اور جتنے انڈیویجولز ہیں جو کہ سرکاری سطح کے اوپر نہیں ہیں, آپ اور میں بھی کہہ لیں, جن کے بھی اوورسیز کچھ نہ کچھ دوست ہیں, انٹرنیشنلی کچھ نہ کچھ تعلقات ہیں, پوری کی پوری اسلامک ورلڈ اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے, اس کے اوپر خوش ہے, مبارکبادوں کے میسج آ رہے ہیں, مسلمان ممالک اس کے اوپر جشن منا رہے ہیں. اور بالکل بجا ہے, یہ نیچرل ہے. اتنے عرصے سے مسلمانوں کو ہر جگہ پہ مار پڑتی ہوئی نظر آتی ہے, کوئی خوشی کی خبر نہیں آتی, اور یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز پاکستان کو بخشا ہے. اور اس کے بعد کسی غاصب ریاست نے جارحیت کی کوشش کی ہے تو پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے, شایان شان جواب دیا ہے, ایک ایٹمی اسلامی ملک ہونے کے شایان شان اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوا جواب دیا الحمدللہ. کیا ترکی, کیا مڈل ایسٹ, کیا چھوٹے آذربائیجان اور ملیشیا, ان سارے کے سارے ممالک نے پاکستان کی اس حیثیت کو تسلیم کیا. اور ایک بار پھر پاکستان جو ہے وہ اسلامی ملکوں کا, امت مسلمہ کی آنکھوں کا تارہ بن کے ایک مسلم ورلڈ کا لیڈر بن کے سامنے ہے. نہ صرف اسلامی ممالک, چین و عرب میں پاکستان کے چرچے ہیں, چین پاکستان کے ساتھ ہے, ٹرکی پاکستان کے ساتھ ہے, بہت سارے ممالک کی نئی لسٹ ہے. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں صرف اور صرف ایک اسرائیل ناجائز ریاست. جب ہم یہ یہاں پہ سلوگنز لگاتے تھے کہ فرام پاکستان ٹو پیلسٹائن وی آر ون, بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا تھا. اب تو ان کے لیے حقائق کی دنیا میں ان کے لیے جواب آ گیا کہ فرام پاکستان ٹو پیلسٹائن وی آر ون اینڈ فرام اسرائیل ٹو انڈیا دے آر آن دا سیم پیج ٹو. اور ہمارے لیے ایک اور اعزاز کی بات یہ ہے کہ ہم نے اسرائیلی ساختہ ایسے ڈرونز جن کے اوپر اسرائیل کا لوگو, اسرائیل کی کمپنی کا نام تھا, اس کو زمین بوس خاک آلود کیا ہے. اور ہمارا اور فلسطینیوں کا دشمن بھی ایک ہے اور ہمارے دوست بھی ایک ہیں. آپ سب کے علم ہے کہ رات جو آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ جب انہوں نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو بہت سراہا کہ سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کی پارٹیسپیشن بڑی بھرپور تھی اور ان کا کردار بڑا اہم تھا. آبویسلی جو انڈین اتنا بڑا جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا تھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر تمام پاکستانی یک زبان ہو کے ایک قوم بن کے اس کا مقابلہ کریں. لیکن بدقسمتی سے اس موقع کے اوپر ہمارے انٹرنلی ایسے بیوقوف اور ایسے نادان قسم کے لوگ تھے جو کہ بالکل بے پر کی باتیں کر رہے تھے, جو کہ پہلے مان نہیں رہے تھے کہ ایسا کچھ ہونا ہے, جو پہلے یہ بات نہیں مان رہے تھے کہ جنگ ہونی ہے. پھر جب جنگ ہو گئی پھر انہوں نے اس موقع کو کیش کروانے کی پوری کوشش کی کہ یار اس موقع کے اوپر پاکستان کو ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے اس کا سامنا ہے, تو اس کا جو مقابلہ ہے وہ صرف امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر عمران خان کر سکتا ہے, تو اس کو ریلیز کیا جائے. ریلیز عمران خان کے اسٹیٹس دیے,
این اس حالت جنگ کے اوپر جب پوری کی پوری ویسٹرن فرینچ ٹیکنالوجی لے کے انڈیا پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوا ہے، تو ہمارے یہاں لوگ یہ سٹیٹس دے رہے تھے کہ ریلیز عمران خان، وی نیڈ عمران خان، عمران خان ہوتا تو کیا ہوتا، عمران خان کو رہا کر دو. اور اب وہ لوگ آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کریں کہ دیکھا آئی ایس پی آر جو ہے وہ پہلے ہمیں ڈیجیٹل دہشت گرد کہتا تھا، اب جو ہے وہ ہماری تعریف کر رہا ہے، تو دیکھیں ہم کتنے قیمتی ہیں. یہ بالکل آپ لوگوں کو نہیں کیا گیا، آپ اس کو دو نمبری مت کریں. آپ لوگ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، آپ لوگوں نے ڈیجیٹل دہشت گردی کی ہے. اور نہ صرف جنگ کے دوران شہباز گل صاحب کا میں آج ولاگ دیکھ رہا تھا، ویسے میں ان کو سنتا نہیں ہوں لیکن آج سننا پڑ گیا، کسی وجہ سے سامنے آ گئے. یہ سن کے میں حیران رہ گیا کہ آج وہ کس قسم کی لائن لے رہے ہیں. بلکہ بہت سے جو پی ٹی آئی کے اور بہت سے ہمارے نادان دوست ہیں وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہیں. بلکہ یہاں پہ میں کہہ دوں کہ تمام پی ٹی آئی والوں سے ہماری مراد نہیں ہے. بالکل ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بہت سے محب وطن قسم کے لوگ اپنی امیدیں وہاں سے وابستہ کیے ہوئے ہیں. لیکن یہ آئی اوپنر آپ کو ملنا چاہیے. ان لوگوں نے جو لائن دی پاکستان کی فتح کے بعد، پھر یہ لوگ کہنا شروع ہوئے کہ یہ تو پاک فضائیہ کی فتح ہے، ہماری جو فضائیہ ہے وہ بہت عظیم ہے، وہ بڑے شریف لوگ ہیں، وہ بڑے بے ضرر لوگ ہیں، بڑے شرافت کے ساتھ صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. اور یہ صرف پاک فضائیہ کو ایک سیگمنٹ کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے ان کو پاک فوج سے الگ کر کے دکھانے کی کوشش کی. اب رات سے بھی ان کے ہیرو جو ہیں اورنگزیب صاحب بنے ہوئے ہیں، ہم سب کے ہیرو ہیں، ہم سب کے ماتھے کا جھومر ہیں. لیکن یہ دو نمبری نہ کریں کہ ان کا پاک فوج سے ہٹ کے، ریاست سے ہٹ کے کوئی چیز ان کو الگ سے کوئی اینٹی شو کر دیں. ایسی دو نمبری نہ کریں. شہباز گل صاحب نے آج پھر وہ دو نمبری کرنے کی ٹرائی کی ہے جو 2 سال پہلے 3 سال پہلے انہوں نے کی تھی، جس کی بیس کے اوپر پاک فوج سے بڑا سخت رد عمل آیا تھا اور آنا بنتا بھی تھا. افواج پاکستان کے اندر دھڑار پیدا کرنے کی کوشش کی تھی. اور جس کے بعد اے آر وائی کے اوپر، بلکہ میں آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ اے آر وائی کے اوپر وہ انٹرویو ہو رہا تھا، ارشد شریف صاحب، خابر گھومن صاحب اس میں موجود تھے. شہباز گل صاحب نے آن ایئر یہ کہہ دیا کہ پاک فوج کے اندر کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو یہ کرتے ہیں، پوری فوج ایسی نہیں ہے، اس کا ایک حصہ ایسا ہے. اور محب وطن سپاہیوں کو اور فوج کے جو محب وطن سیگمنٹ ہے اس کو یہ حکم نہیں ماننا چاہیے. یہ شہباز گل صاحب آن ریکارڈ ہیں اور یہی وہ سٹیٹمنٹ تھی جس کے اوپر انہیں گرفتار کیا گیا. ٹھیک ٹھاک ان کی طبیعت بھی صاف ہوئی اور فوج کی طرف جب ریئیکشن ہے تو اے آر وائی نے بطور انتظامیہ فوری طور پہ صفائیاں پیش کیں اور کلیریفائی کیا کہ ہمارے ادارے کا مطلب یہ نہیں تھا، ہم نے یہ کیا اور وہ کیا. بلکہ ہم آپ کو یہاں دکھا بھی دیتے ہیں کہ اے آر وائی نے اس موقع پہ کیا کہا. تحریک انصاف رہنما شہباز گل ایک خبر پر اپنے تجزیے کے لیے اے آر وائی نیوز پر آئے. اس دوران انہوں نے اے آر وائی نیوز پر جو الفاظ ادا کیے، جو موقف اپنایا، اے آر وائی نیوز ان الفاظ اور بیان کی سخت مذمت کرتا ہے. تو یہ وہ کلیریفیکیشن ہے جو اے آر وائی نے شہباز گل کے انٹرویو کی فوری بعد جاری کی. اور وہ شہباز گل کا انٹرویو کا وہ والا حصہ تھا، ابھی ہم نے جا کے چیک کیا، وہ نہیں ہے اے آر وائی کے پیج کے اوپر اچھی کوالٹی میں دکھانے کے. لیکن شہباز گل نے ایگزیکٹلی کہا کیا تھا یہ ذرا سنیں. درمیان میں جو صرف اس لیے یہ گن ڈالتے کہ سر دیکھیں ہم تو حکم کے پابند ہیں، ہمیں جو حکم ملا، آپ کو حکم ملا ہے لیکن آپ کا کانشیس بھی ہے، آپ کی ویلیوز بھی ہیں، آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی ہیں. تو آپ کو حکم ملا ہے تو آپ نہ پاگل ہیں، نہ اندھے ہیں، نہ جانور ہیں، آپ انسان ہیں، آپ کا کانشیس ہے. آپ بتائیے کہ سر آپ یہ جو حکم دے رہے ہیں یہ میرے اپنے ملک کی فوج کے خلاف حکم ہے، آپ جو حکم دے رہے ہیں اس سے میرا ادارہ کمزور ہوگا. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو حکم دے رہے ہیں آپ، اس سے کبھی بھی دنیا کی کوئی فوج تگڑی نہیں ہوتی جب تک اس کے پیچھے اس کی عوام کی اکثریت نہ کھڑی ہو. آپ جو حکم دے رہے ہیں وہ اکثریت کی خواہشات کے خلاف حکم دے رہے ہیں. آپ اگر یہ کریں گے تو فوج اور عوام کے درمیان میں جو محبتوں کا گہرا رشتہ ہے آپ اس میں تکلیف کا باعث بنیں گے. تو آپ کو اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے حکم ماننے میں. یہ وہ بیان تھا شہباز گل کا اے آر وائی کے اوپر. اور آج شہباز گل نے کیا کیا، بالکل ویسی ہی حرکت، بالکل ویسی ہی بھونڈی کوشش فوج کے اندر دراڑ پیدا کرنے کی، ڈیوائڈ پیدا کرنے کی، کہ فوج کو اور فضائیہ کو الگ کرے. اور اس میں بڑے عجیب سے تمسخرانہ انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، انہوں نے 10 کے قریب آ رہے تھے اور آئی ایس پی آر جو ہیں وہ الگ ہیں اور فضائیہ الگ ہے. تو شہباز گل صاحب بس کر دیں، آپ کی یہ دو نمبریاں اور یہ چتر چلاکیاں جو ہے نا یہ مزید کام نہیں کریں گی. پچھلے 88 گھنٹوں نے بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں. قوم اب آپ کے گھرونے چہروں کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہے کہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے آپ نے کس طریقے سے یہاں پہ معصوم اور شریف شہریوں کو جذبات بھڑکا کے جو ہے وہ آزمائش میں جو ہے وہ ان کو ڈالا ہوا ہے. خود عوام مزے سے بیٹھے ہوئے اس طرح کے ولاگز بنا کے دن میں 2 ولاگز بناتے ہیں اور ماہانہ تقریباً کوئی 8-10 ہزار ڈالرز کماتے ہیں بڑے سکون سے، اور کوئی کام آپ نہیں کرتے. نہ ہی آپ اس جوگے ہیں. یہی کام کر کے جھوٹی کہانیاں بیچ کے، جھوٹے خواب بیچ کے، عجیب و غریب قسم کی رپورٹنگ کر کے، اس طرح کی اینگلنگ کر کے اپنے ایک مخصوص کلٹ کو جو خوش کرتے ہیں، ان کو سیٹسفائی کرتے ہیں اور ان کو ڈوپامین کو پلیئر فراہم کر کے جو اپنے ڈالرز بنائی جا رہے ہیں. تو ہماری اپنی آڈینس سے بھی گزارش ہے کہ ایسے کرداروں کے اوپر جو ہے نا اس سارے اینگل سے بھی ضرور، اس سارے پرسپیکٹو سے بھی ضرور ذرا ان کے کرداروں کا جائزہ لیں گے. پہلے بھی ایسے تھے، یہ آج بھی ایسے ہیں. دڑار پیدا کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں. جب کوئی نازک موقع آ جائے اس کو اپنے مفاد میں ایکسپلائٹ کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایک ملک حالت جنگ میں، پوری ویسٹرن ٹیکنالوجی
ٹیکنالوجی کے ساتھ اسلحے کے ساتھ ہم کے اوپر حملہ آور ہوا ہے اور یہ بیچ میں اسٹیٹس دے رہے ہیں ریلیز عمران خان، اور عمران خان جو ہے امت مسلمہ کا لیڈر اور یہ وہ، حالانکہ اس جنگ کو جنگ مان نہیں رہے تھے۔ بہرحال یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ چہرے باشکار ہو چکے ہیں، اور آج کے بعد ہمارے وہ دوست جن سے ہمیں خوش گمانی ہے، جو پی ٹی آئی کے لیڈر، جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، سپورٹر میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ بالکل ان کو سپورٹ کریں، ان کو ووٹ بھی دیں، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ایسے کرداروں سے جب آپ مس لیڈ ہوتے ہیں، عادل راجہ جیسے، اور ان کو ری ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو آج کے بعد پھر ہم نے جو آپ سے خوش گمانی رکھی ہوئی ہے نا حب الوطن ہونے کی، تو پھر ویری سوری، ہمیں وہ خوش گمانی جو ہے وہ ختم کرنی پڑے گی۔ بہرحال یہ ساری کی ساری سچویشن تھی، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سارے بڑے مطمئن ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی کبریائی بلند کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ مقام دیا، یقین مانیں جو سچی بات ہے، جس کا ISPR نے ذکر بھی کیا کہ ایک ان کی چال ہوتی ہے، ایک اللہ کی چال ہوتی ہے، اللہ از دا بیسٹ پلانر انڈیڈ، اور اللہ کا جو پلان ہے، ظاہر ہے ہماری کوئی اتنی دورس نگاہیں کو، ہمارے اندر کوئی اتنی پلاننگ یا اسٹریٹجک پلاننگ نہیں تھی کہ ہمیں اللہ نے اس بلاک میں تاریخ کے درست سمت میں کھڑا کر دیا۔ چائنا ہمارے ساتھ ہے، بہت سے ممالک ہمارے ساتھ ہیں، جو ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اور جو حالات و واقعات اللہ نے پیدا کر دی ہیں۔ دنیا کو جو بظاہر سپر پاور، اس کا جو لیڈر ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بندہ ہے، جو کہ بیوقوفی میں، نادانی میں، یا پھر ٹپکل ڈونلڈ ٹرمپ جو ہوتا ہے، جو اپنی چودھری بننے کے چکر میں یا کریڈٹ لینے کے چکر میں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے، جو کہ ہمارے حق میں جا رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی ہی ایک پلاننگ ہے، اور آنے والے وقتوں میں یقیناً اس سے جو ہے وہ اچھے نتائج پیدا ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری یہ بہتری کا، ترقی کا اور ایک بہتر سفر ہم شروع کریں، جس کے اندر ایک قوم بننے کی طرف جائیں، اور ترقی معکوس جو ہماری چل رہی تھی، اب وہ ایک بہتر جو ہے وہ ایک پروگریس کی طرف ہم جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔